अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख उतार चढ़ाव, साजिशों और गैर मुतवक्के मोड़ से भरी रही है। मौजूदा दौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमती हुई सियासी हलचल ने उसे एक ऐसे तूफानी मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां एक जानिब हवा में बगावत की सरगोशियां गूंज रही हैं, तो दूसरी जानिब एक अहम मुकदमे में एक अहम गवाही का डर उसके दिल में पैदा हो गया है। पार्टी के अंदरूनी खैमों में जहां कभी इत्तेहाद के चिराग रोशन थे, अब तनाज़ात की आग भड़क रही है। शामिम कुरैशी के लिखे मुज़ाकराती खत और इमरान खान के अहनी मौक़िफ़ के दरमियान एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। ये अंदरूनी लड़ाई महज सियासी नहीं बल्कि एक वजूदी सवाल है कि क्या तहरीक इंसाफ एक नजरियाती जमात है या महज एक लीडर के करिश्मे की दास्तान। एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के फैसले और हुकूमत की जानिब से 26 MPs को डी सीट करने की तलवार ने पार्टी के पार्लिमानी ढांचे को लर्जा कर रख दिया है। पार्टी रहनुमा एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। दो एहतजाजी तहरीकें नाकाम हो चुकी हैं। क्या इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ एक मौसर और कामयाब एहतजाजी तहरीक चलाने की सकत रखती है या एक बार फिर जज्बात पर मबनी हिकमत अमली उसे नाकामी से दो चार करेगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के पैक्टर इन चीफ इमरान खान ने एक माह कबल न सिर्फ एहतजाजी तहरीक चलाने बल्कि जेल से इस एहतजाजी तहरीक को लीड करने का बयान दिया था। ईरान इसराइल जंग के बायस ये एहतजाज 2 हफ्तों के लिए मौखर हुआ, फिर 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात करने से इज्तनाब किया। सवाल यह है कि अभी तक तहरीक इंसाफ का एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक प्लान सामने ना आना क्या इसकी दाखिली कमजोरियों और किसी बैरूनी दबाव का नतीजा है या फिर किसी अहम गवाही का डर जिसकी अफवाहें शहर इख्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। इस तमाम सूरत हाल पर आज हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ के अंदर बार बार यह कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज हैं जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। अगर ऐसा है तो पार्टी की क़यादत उन रहनुमाओं का नाम लेकर उन्हें बेनकाब क्यों नहीं करती। सवाल नंबर 2, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके साथ क्या बात करें, उनको तो उनकी फैमिली भी नहीं पूछ रही, जबकि एस्टैब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ बात करने के लिए तैयार नहीं। क्या इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदरूनी और बैरूनी बहरान पर काबू पा लेगी। सवाल नंबर 3, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज करने पर स्पीकर पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 26 अरकान को डी सीट करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आइन या कानून में इतनी गुंजाइश है कि एहतजाज करने पर किसी अवामी नुमाइंदे को असम्बली रुकनीत से नाअहल कर दिया जाए। सवाल नंबर 4, अलीमा खान के बाद इमरान खान के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी को यह बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। सवाल नंबर 5, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 27वीं तरमीम और सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इन दोनों अफवाहों का हकीकत से कितना ताल्लुक है। सवाल नंबर 6, सहाफती हलकों में यह खबर गर्दिश कर रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। मौजूदा हालात में मलिक रियाज की मुमकिन गवाही तहरीक इंसाफ के लिए किस हद तक नुकसानदेह हो सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेंबर कौमी असम्बली सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का इंतजार किया जा रहा है, बार बार ये बात की जा रही है कि जनाब ये एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी, लेकिन 10 मुहर्रम के बाद इसका आगाज़ होना था, लेकिन अभी तक कोई प्लान सामने नहीं है, कोई डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई है कि ये तहरीक किस तरह चलेगी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह तैयार है एक बड़ी अवामी तहरीक चलाने के लिए? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। 26 नवंबर के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी है। पार्टी में जो इख्तलाफात हैं वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। KP जहाँ से मेन काफ़िले आते हैं और ज़्यादातर जो हैं असास KP होती है, वहाँ में क़यादत दस्त गरबा हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। ऐसी सूरत में चीफ़ मिनिस्टर या जो सूबाई सदर हैं वो इनमें से किसी को भी अगर ये टास्क दिया जाता है तो मेरा ख्याल नहीं है कि खलूस नीयत से जो हैं दूसरे को कामयाब करने की कोशिश की जाएगी। फिर 26 नवंबर की फायरिंग का खौफ अभी तक दूर नहीं हुआ है। इस खौफ को दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है। गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो सोशल मीडिया है उन्होंने गुज़िश्ता 26 नवंबर के बाद से लेकर अभी तक लीडरशिप की जो है जो उन्होंने तस्दीक की है,
جو ان کی بےوقتی کی ہیں، جس طرح ان کو مشکوک بنایا ہے، اس سے اب اس لیڈرشپ کی بل بوتے پہ لوگوں کو نکالنا جو ہے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات چینج ہیں جنگ کے بعد، اور یہ ریزرو سیٹیں آنے کے بعد حکومت جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہوگی، اور ہمارے آپس کے رینکس میں بڑا ہی انتشار ہیں۔ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے، کور کمیٹی ہو، پولیٹیکل کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی کا، گالم گلوچ اور دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالت میں جب پارٹی خود جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دست گریباں ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عین اس وقت میں جب سورج جو ہے آگ اگل رہا ہے، ہم اتنی تعداد میں پاکستانیوں کو نکال پائیں گے جو گزشتہ سے زیادہ ہو، اور جو حکومت کو مجبور کر سکے کہ گھٹنے ٹیک دیں، کیونکہ 50,000 سے لے کر 1,00,000 لوگوں کے بل بوتے پہ ہم یہ تحریک کامیاب نہیں کر سکتے جب تک عام پاکستانی نہیں نکلے گا۔ اور عام پاکستانی کو نکالنے کے لیے جو ضروریات ہیں اس پہ کسی نے بات ہی نہیں کی ہے کہ نکلنا کیوں ضروری ہے۔ موٹیویشن کوئی ہے ہی نہیں، کوئی پلان اے نہیں سامنے آیا ہے، پلان بی سامنے نہیں آیا ہے، لاجسٹک کی کسی نے بات نہیں کی ہے۔ ان تمام حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں یا تو یہ جو ہے تحریک مؤخر کریں گے، اور اگر مؤخر نہیں کریں گے اور مجبوری میں اگر انہوں نے تحریک کے لیے لوگوں کو نکالنا ہوا تو شاید اس دفعہ یہ اٹک سے آگے نہیں آ سکیں گے۔ یہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، میرے خیال میں مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پوری ایک مطلب چارٹ شیٹ ہے، یہ مختلف پوائنٹرز ہیں مروت صاحب نے جو بتائے ہیں، اور ظاہری بات ہے مروت صاحب آپ کی جماعت کا حصہ رہے ہیں، خود بھی وہ تحریکوں کو لیڈ کرتے رہے ہیں۔ اتنی پرابلمٹک صورتحال میں جب سب آپس میں لڑ رہے ہوں، گالم گلوچ کی صورتحال ہو، لاجسٹک کے ایشوز ہوں، سوشل میڈیا آپ کی لیڈرشپ کے اوپر تنقید کر رہا ہو، تو کوئی بڑی عوامی تحریک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کس طرح چلے گی پنچوتا صاحب؟ بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، میری خان صاحب سے گزشتہ بڑی کم ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہر دفعہ لسٹ میں نام ہوتا ہے لیکن جان نہیں دیتے۔ سماعت 9 مئی کی ہوئی، اس میں موقع دیگر کو ملا، سلمان رائس صاحب کو بھی، اور مجھے بھی موقع مل گیا ان 4-5 مہینوں کے اندر۔ میں نے خان صاحب سے تفصیلی بات کی، اور کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، مختلف باتیں ہوئیں۔ میں کرک صاحب کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ کمپرومائز کر جائیں گے، کوئی یہ سمجھے کو ہمت ہار چکے ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ 26ویں ترمیم ہو گئی ہے، گولیاں چلا دی گئی ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ تو عمران خان بڑے جس طرح پہلے دن تھے اسی طرح سے آج ہیں، اور انہوں نے مجھے اور دیگر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں بالکل لیڈ خود کروں گا، اور میرے باہر نمائندے جو انہوں نے مختص کیے ہیں ان کے ذریعے ڈیفینیٹلی خان صاحب جیل میں ہیں لیکن انسٹرکشنز خان صاحب کی ہوں گی اور بیک ہوگی، اور وہ بتائیں گے، اس وقت وہ کال دیں گے کہ اس وقت آپ نے نکلنا ہے اور اس طریقے سے نکلنا ہے۔ ایک اسٹریٹجی بھی وہاں پر ڈسکس ہوئی جس پر خان صاحب نے اور بھی 2-3 چیزیں تھیں کہ یہ کر لی جائے۔ ایک کے اوپر انہوں نے آمادگی ظاہر کی، اسلام آباد آنے کا پلان انہوں نے نہیں اوکے کیا، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اس دفعہ نہیں آئیں گے، گولیاں چلاتے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر۔ جو انہوں نے اسٹریٹجی بتائی وہ ابھی میں یہاں پر اناؤنس نہیں کر سکتا، پارٹی اناؤنس کرے گی، لیکن جو میں نے اسٹریٹجی سنی اس کے مطابق مجھے بڑی وہ مؤثر بھی لگی اور اس میں کامیابی بھی ہوتی لگی۔ بس اس میں اتحاد، یگانگت اور خلوص اور نیت اور وہ ہونا وہ ضروری ہے، اور اس طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اور یہ جو تحریک ہے، نعیم صاحب یہ ساری باتیں، پہلی بات تو میں نے خان صاحب کے حوالے سے سوال نہیں کیا تھا، میرا سوال تو آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے تھا جو مروت صاحب جس کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ جناب ہم عمران خان صاحب وہاں سے لیڈ کریں گے، تو حکومت نے تو صرف ایک کام کرنا ہے، آپ لوگوں کا کانٹیکٹ آپ اس میں بند کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کس طرح لیڈ کریں گے جیل سے بیٹھ کے؟ لیکن اسٹریٹجی جو ہے ان کی طرف سے آ چکی ہے، اور اگر کانٹیکٹ بند کرتے ہیں تو ایگزیکیوٹ کرنے والے جو ہیں ان تک معاملات پہنچ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ رہ گئی کہ آپس میں لڑائی بات چیت بحث مباحثہ، خان صاحب باہر بھی تھے تو لوگوں کی جو ہے آپس میں ہارٹ ٹاک بھی ہو جاتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، اور یہی جمہوری کوشن ہے۔ بہت بڑی پارٹی یہاں یہ نہیں ہے کہ 2-4 لوگوں کی پارٹی ہے، کوئی نواز شریف گروپ ہے یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور جو رہی بالکل اب 15 سیٹیں بھی نہیں، کسی کے پاس 15 بھی نہیں اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں اور ان کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا۔ تو بڑی پارٹی ہے، اس میں مختلف رہنما ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف علاقوں سے ہیں، اور بات چیت ہوتی ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے، دیگر آپس میں تنقید بھی ہوتی ہے۔ لیکن خان صاحب کی جو کال ہے، جو کاز ہے،
اس کو ایک ایک بندہ سپورٹ کرتا ہے. وہ کاز یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی بقا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے, حقیقی آزادی کے لیے, اس ملک کی خودداری کے نعیم لیے, صاحب اپنے آنے والے نعیم صاحب بچوں کے لیے, یہ نسلوں کے لیے. ساری جو باتیں کاز ہے ہمارا کہ ہم سر نے یہ جو رول آف آپ لا باتیں کے لیے. فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں کتابی باتیں ہیں, سننے میں تقریروں میں اچھی لگتی ہیں, ٹاک شوز کے اندر لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی کیا حال ہے نا آپ کی پارٹی کا؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ کے پی کے کا جو صدر ہے وہ کے پی کے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لاہور کی لیڈرشپ کے اندر اپنی لڑائی چل رہی ہے, سوشل میڈیا آپ کی مین لیڈرشپ کے اوپر کرٹیسزم کر رہا ہے. اس کا جواب دیجئے, اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو علی امین صاحب ہیں ان کے ساتھ جنید اکبر صاحب نے حالیہ گزشتہ دنوں کے اندر پریس ٹاک کی, اور انہوں نے وہاں میسج یہ دیا کہ ہماری کسی نقطے کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم عمران خان کے نقطے کے اوپر ایک ہیں, ٹھیک, اور ان کا جو کال آئے گی میرے اس کے لیے نمبر پہ ہم رنگ اکٹھے کر ہو دیں کے نا. نکلیں گے. یہی اوور آل لیڈرشپ کا میسج ہے, پنجاب, بلوچستان یا سندھ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ کامیاب ترین ہوگا. 26 والا بھی آپ یہ نہ کہیے کہ یہ ناکام ہوا ہے, وہاں گولیاں چلائی گئی ہیں اور آج تک ان کی ایف آئی آر درج نہیں, ہم عدالت میں بھی جا چکے ہیں لیکن اس کا رزلٹ نہیں ملا, کیونکہ یہاں ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں جو عوام کے مینڈیٹ لوٹ کے آئے ہوئے ہیں, اور 26ویں ترمیم کی روشنی میں اب عدالتوں کے اندر حکومتی ججز بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کہ آپ یہ کہیں کہ انصاف دینے والے ججز بیٹھے ہوں. تو ایسی ہم صورتحال سے دوچار ہیں. ہم اپنے مقصد کے لیے, محرم کا مہینہ جا رہا ہے, وہاں بھی یہی واقعہ ہمیں جو ہے سارا درس دیتا ہے کہ آپ نے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اگر ہم بیٹھ جائیں اور ہم چپ ہو جائیں تو پھر کیا آپ کا مذہب, کیا آپ کا دین, پھر تو آپ یہی ہے نا کہ نہیں آپ سر, بیٹھ وہ کر. احتجاج کرنا تو آپ کا جی پوری طرح رائٹ ہے, آپ جس طرح مرضی احتجاج کریں. بہرحال اطہر کاظمی صاحب, یہ آپ نے ساری صورتحال دیکھی ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی دیر سے, کئی سالوں سے آپ کور کرتے آئے ہیں. موجودہ صورتحال میں جس حالت میں بھی آج پارٹی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ کوئی بڑی عوامی تحریک چلا سکتی ہے؟ اور ظاہری بات ہے اس کا ٹارگٹ تو ایک ہی ہے, مشن ایک ہے جی, عمران خان صاحب کی رہائی, دیٹ از دا ٹارگٹ نمبر 1. یہ اچیو کر سکتے ہیں اس صورتحال کے اندر؟ دیکھیں, عاشورہ کے بعد کہا جا رہا تھا کہ فوراً کوئی تحریک شروع کی جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ جولائی کے مہینے میں ہم کوئی بڑی تحریک دیکھیں گے, نہ ہی اگست کے مہینے میں مجھے فی الحال کوئی بڑی تحریک نظر آ رہی ہے. اگر کچھ سڑک گرم ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سپتمبر تک شاید معاملات کچھ آگے بڑھ سکیں. کیا تحریک انصاف کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک بڑی تحریک چلا سکتے ہیں؟ جی بالکل ہے, اس لیے کہ ملک کی سب سے پاپولر جماعت ہے, عوام ان کے ساتھ ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حکمت عملی منصور صاحب کیا اپناتے ہیں, وہ کس قسم کی تحریک چلانا چاہتے ہیں. ماضی قریب میں ہم نے دیکھا سندھ کے اندر جو قوم پرستوں نے احتجاج کیا, انہوں نے سڑکیں بلاک کر دیں اور ان کو حکومت کی طرف سے اس طرح کا ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اور کافی حد تک حکومت کی بھی ان کے ساتھ سمپتیز تھیں. تو اگر اس قسم کی کوئی وہ تحریک چلاتے ہیں خیبر پختونخوا سے, تو وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن کیا کوئی بڑی احتجاج یا بڑا کوئی لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ فی الحال مجھے ایسی پوزیشن نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کرنا ہے کہ وہ کیسی تحریک چلانا ایک چاہتے ہیں. منٹ کے لیے کیا وہ تحریک اطہر صاحب اگر ہم جی لیڈرشپ کی طرف دیکھیں تو ظاہری بات ہے بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے, سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں, یا پھر علی امین گنڈا پور ہیں, یہی بڑے نام آپ کو نظر آتے ہیں نا, یا پھر جنید اکبر صاحب ہوئے, یہ 4 بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے افراد ہیں, یا عمر ایوب صاحب بطور ایک اپوزیشن لیڈر ہیں. ان 5 افراد میں سے آپ کے خیال میں کون لیڈ کر سکتا ہے اس تحریک کو؟ دیکھیں, سارے ہی کر سکتے ہیں. ٹو بی آنسٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک ایسی واحد شخصیت ہے جس کے پیچھے پوری عوام اکٹھی ہو جائے گی. ایز اے جماعت کو جو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوگا, چاہے وہ نعیم پنجوتا صاحب ہوں, کل خان صاحب مروت صاحب کی ڈیوٹی لگا دیں تو عوام ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کس کو ذمہ داریاں دیتے ہیں, کون اس کو لیڈ کرتا ہے. تو مجھے وہ ایشو نظر نہیں آ رہا کہ عوام اس کے پیچھے چلے گی یا اس کے پیچھے نہیں چلے گی, اس لیے کہ ووٹ اور عوام اس وقت بالکل کلیئر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ کوئی بھی لیڈ کرے گا تو وہ تو چل پڑیں گے. لیکن اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قیادت نے کس حد تک تحریک چلانی ہے اور کس حد تک جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. فی الحال مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ آل آؤٹ جانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی تحریک چلائیں گے جس سے نظام کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. اور اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کہ آل آؤٹ نہیں جانا چاہیں گے وہ؟ دیکھیں, کچھ فیکٹرز تو ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو پتا ہے موسم کا فیکٹر بھی ہے. کچھ فیکٹر ایسے ہیں جس میں لگتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم ایک دم سے اتنی بڑی تحریک چلا سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں لگتا یہ بھی ہے کہ شاید وہ ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ معاملات کہیں پہ سیٹل ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر ابھی بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے رابطے وغیرہ بھی ہیں.
مرد صاحب اس سلسلے میں اطہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پیچھے سے ہی کوئی معاملات کسی طرح طے ہوں گے، تو یعنی جو جیل میں بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں 5 افراد جنہوں نے یہ لیٹر لکھا تھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اسی سے معاملات حل ہوں گے، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات اسی طرح ہی حل ہوں گے، یعنی کہ مزاحمت کے ذریعے معاملات نہیں آگے حل ہو سکتے؟ دیکھیں، جو رویہ ہے مقتدر حلقوں کا حکومت کا پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن جو ہیں کال نوچ رہے ہیں، ریزرو سیٹیں آتی لی ہیں، کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے، ابھی بات کر رہے ہیں کہ پی حکومت کو گرانے کی۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے 2 سال تک خان کو رکھا، جن لوگوں نے 2 سال تک ملک میں فسطیت برپا رکھی، اس کے بعد ان کے دل میں کیوں ایک شفقت آئے گی یا رحم آئے گا کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات آسان کر دیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہی کے ذریعے ہمارے مسائل کا کوئی حل نکل آ سکتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ واحد حل جو ہیں وہ ہے آل آؤٹ تحریک، جو اطہر کاظمی صاحب نے بات کی نا، اس کے لیے 2 فیکٹر بڑے ضروری ہیں۔ ایک ہے پشتون پی ٹی ایم پشتون تحریک مومنٹ، اور ایک ہے مارنگ بلوچ۔ ان کے ساتھ جب تک بات نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی، اور جب یہ قوتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں آئے گی، پی ٹی آئی جو ہے اپنے تئیں وہ انقلابی تحریک جو ہے چلانے کی پوزیشن میں شاید ابھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد حالات تبدیل ہو جائے۔ جہاں تک حکومت کی طرف سے کسی نیکی کا جو لیٹر آیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی یہ ایک اٹھ درمی تھی ہماری طرف سے بھی، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ صرف وقت گین کر رہے ہیں۔ ان کے اور بڑے ڈیزائن ہیں جو ابھی آنے والے وقت میں سامنے آئیں گے۔ مروت صاحب جو آپ تجویز دے رہے ہیں، آپ پی ٹی ایم کی بات کر رہے ہیں، پہلے میں پی ٹی ایم کی بات کرتا ہوں، مہرنگ بلوچ کے اوپر بعد میں آتا ہوں۔ پی ٹی ایم نے جب اپنا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی خیبر پختونخوا میں، پشاور میں یا دوسرے شہروں میں، تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے تو ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، ان کو تو احتجاج تک نہیں کرنے دیا۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہیں اس کو یہ فیصلہ کرنا ہی ہوگا کہ ان کے پاس سوائے اس کے کہ پی ٹی ایم اور مارنگ بلوچ کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، یہ ان کو دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ احتجاج اور انقلاب کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ جی مولانا صاحب جو ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اپنے ورکر کو مار پڑوائے گا۔ وہ تو دائمی طور پہ وہ پرپیچول ایک فیورٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان سے یہ توقع رکھنا، انہوں نے وقت ضائع کیا، جن سے بات کرنی تھی ان کے ساتھ معاملات خراب کیے ہوئے ہیں، علی وزیر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں بلوچستان اور کے پی، وہ پھر اتنا توانا ہیں، طاقتور ہیں کہ وہ پھر جب ظلم اور جبر کے خلاف نکلیں گے تو شاید ان کے سامنے جو ہیں بہت ساری قوتیں کھڑی نہیں ہو پائیں گی۔ لیکن وہ اس کے لیے جو طریقہ کار اپنانا ہے، جو اسٹریٹجی ہیں، وہ ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ مارنگ بلوچ کے ساتھ بھی ان کے مراسم کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اور پی ٹی ایم جو ہیں وہ تو سرکردہ رہنما سارے جیلوں میں ہماری حکومت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یہ پنچوتا صاحب مہرنگ بلوچ کے حوالے سے چونکہ مروت صاحب یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی جانب سے جو ایک اعلان کیا گیا تھا، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ مہرنگ بلوچ کو بھی جو ہے وہ اس تحریک میں شامل کیا جائے۔ آپ لوگ اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کیا واقعی؟ کیونکہ مہرنگ بلوچ تو اس وقت ویسے ہی گرفتار ہیں، آپ لوگ ان کی تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اتحاد یا الحاق کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہر بندے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جی منصور بھائی، لیکن میں جو نقطہ نظر رکھتا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے، اور خان صاحب سے بھی اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی اتحاد کے حوالے سے، تو خان صاحب کا بڑا واضح دو ٹوک موقف تھا کہ جو جماعتیں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہیں، ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہیں، انہیں ہم ویلکم کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ جتنی بھی تحریکیں ہماری طرف سے چلیں، ایک دفعہ ہے، دوسری دفعہ ہے، اس کے علاوہ مختلف شہروں کے اندر احتجاج ہوئے، حلقوں کے اندر احتجاج ہوئے، ہر جگہ پر پروٹیسٹ کیے گئے، لاہور کے اندر جلسہ، سنگجانی جلسہ، مختلف آپ نے جلسے دیکھے، یہ تمام جلسے جو ہیں وہ تحریک انصاف کا ہی زیادہ اس کے اندر رول تھا، اور میجورٹی تحریک انصاف کی تھی۔ ایس آئی سی کے ممبران جو آئے، صاحبزادہ احمد رضا یا دیگر جو لے کر آئے، لیکن پی ٹی آئی کی ورکرز تھے موسٹلی۔
اور تحریک انصاف نے لیڈ کیا. تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے. تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہونے کا جو ثبوت ہے 8 فروری کو دے چکی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا میرا کہ پچھتر صاحب کسی کے سوال بغیر یہ تھا کہ کیا احتجاج آپ جو ہے لوگ ہمارا کامیاب نہیں ہوگا، آپ لوگ نے یہ نہیں آپ سے سوال کیا تھا کہ کامیاب ہوگا، آپ سے سوال یہ کیا کہ کیا آپ لوگ واقعی مارنگ بلوچ کی تنظیم کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیں گے؟ واقعی آپ لوگ، جو کہ مروت صاحب بھی یہی سجیسٹ کر رہے ہیں، آپ یہ کرنا چاہیں گے؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی احتجاج پہلے بھی ہوئے، جے یو آئی کے وہاں کارکن نہیں تھے، پی ٹی آئی کی موسٹلی تھے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ احتجاج جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ مل کر ہمارا کامیاب ہوگا، تو ہماری تو دعوت ہے ہر ایک کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ ہم احتجاج نہیں کر پائیں گے یا نہیں کامیابی ہوگی، تو تحریک انصاف اتنی کیپیسٹی رکھتی ہے. ہمارا کارکن جس نے اتنی صوبتیں مصیبتیں جھیلی ہیں، اتنے ہزاروں کے حساب کارکن ہمارے گرفتار کیے گئے، اغوا کیے گئے، تشدد کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا، لیکن وہ نہیں ٹوٹے. وہ بات کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ نظر آتے ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا اٹھا کے تو لوگ بول رہے ہیں. جتنی پابندی پاکستان کے اندر ہے کہ پی کے ایکٹ آ گیا جی، آئین کے اندر ترمیم کر دی گئی، عدالتیں اپنی مطابق کر لیں، اس کے باوجود لوگ آواز اٹھائے. وہ گروپ کو ٹیگ کر کر کے جس طرح اس سے سوالات پوچھ رہے تھے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا کیا سوالات پوچھ رہے تھے اور وہ آگے سے کیا جواب دے رہے تھے، پاکستان کی حقیقت کیا ہے. تو یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی، عمران خان تحریک انصاف ہیں، اور عمران خان کی جب کال ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یہ نہیں دیکھتا کہ آگے نعیم حیدر کھڑا ہے تو وہ ہمیں لے کر جائے گا. نو ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نکالنے ہیں بندے، رابطہ کرنا ہے، ان کو ویکلز دینی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن کس کے نام پر لوگ نکلتے ہیں؟ عمران خان کے نام پر نکلتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. نہیں، لیکن عمران خان کے نام پہ تو پہلے بھی سر لوگ نکلے ہیں نا، لیکن آپ لوگ اپنا ٹارگٹ نہیں اچیو کر پائے. ظاہری بات آپ کا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کروانی ہے، تو وہ تو آپ نہیں اچیو کر پائے. دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ جہاں پر قانون ہو، جہاں پر اخلاقیات ہوں، تو وہاں پر آپ کے احتجاج بھی سارے آپ کی چیزیں جو ہیں وہ اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر نہ رول آف لا ہے اور نہ ہی کوئی ان کے اندر اخلاقی جرت رہ گئی ہے یا اخلاقیات بچ گئی ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر ہمارا آواز بلند کر لینا یہی ہماری جیت ہے. اور ہم اچھا، جب تک سرنڈر نہیں کرتے تب تک ہم تو جیت رہے ہیں. ٹھیک. اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیا یہ سارا کچھ دبا کے تو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئی ہیں؟ وہ تو ڈیل کر کے جس طریقے سے جو ان کا طریقہ کار ہے اس طریقے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. ان کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کھانا دے اس کے اندر ان کو مدعو کیا جائے. اطہر کاظمی صاحب، یہ ساری جو آپ گفتگو سن رہے ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی ایکچوئل پلان بن رہا ہے واقعی، یا اس سے یہ جو بھی یہ پلان اس وقت بنا رہے ہیں اس سے کوئی حکومت کے لیے کوئی پریشانی کا سبب ہوگا؟ کیونکہ مطلب بین الاقوامی صورتحال اگر آپ دیکھیں، ڈومیسٹکلی دیکھیں، آپ کو لگ رہا ہے اس قسم کے پلان سے حکومت کوئی پریشان ہوگی؟ دیکھیں، حکومت کے لیے جو بیسک مسئلہ ہے وہ لیجٹمیسی کا مسئلہ ہے، اور حکومت کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، اور اسی وجہ سے بار بار حکومت کے دوست کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن جو اوور آرچنگ قسم کی ایک چیز ہے وہ 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے، اس کے جس طرح نتائج آئے وہ چیز ابھی تک وہیں کی وہیں پہ ہے. ہر چیز کے بعد، ہر ایک سٹیپ کے بعد حکومتی دوست سے کہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آ گیا، یہ چیز ہو گئی تو استحکام آ گیا، فلانی ترمیم ہو گئی تو استحکام آ گیا. لیکن انفارچونیٹلی زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، اور اسی وجہ سے حکومت ابھی بھی ان کو انگیج کرنا چاہتی ہے. اب کیا تحریک انصاف کسی اور کے ساتھ مل کے احتجاج کرے گی تو وہ احتجاج کامیاب ہوگا؟ دیکھیں، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی یہ دعوت وغیرہ تو دیتے ہیں، لیکن میرا یہ کنسسٹنٹ موقف رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے اگر یہ امید لگا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سسٹم کو ہلانے میں ان کی مدد کریں گے تو وہ ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. مولانا صاحب نے تو مخصوص سیٹیں بھی مانگ لی تھی سپریم کورٹ میں، کامران مرتضیٰ صاحب نے ابھی 7 سیٹوں کے اوپر غالباً ان کو 10 سیٹیں بھی الاٹ کر دی گئی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. اور جہاں پہ بھی سسٹم کو خطرہ نظر آتا ہے وہاں پہ مولانا سسٹم کو استحکام دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ ایل ایف او کی شکل میں ہو، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں ہو. تو مولانا کے ساتھ تو تحریک چلانا تو ایک نان سٹارٹر تھا. ہاں، دیگر اس میں جماعتیں ہیں. اب عددی اعتبار سے پی ٹی ایم کوئی بہت بڑی جماعت تو نہیں ہے، لیکن یقیناً ایک بوسٹ ان کو ہوگا، ایک اخلاقی بوسٹ ہوگا اگر وہ بھی ان کے ساتھ آتے ہیں. مہرنگ بلوچ کو اگر وہ ساتھ ملاتے ہیں تو یقیناً اس سے بھی ان کو بوسٹ ملے گا. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ہیں جن کو تحریک انصاف نے دیکھنا اور فیصلہ کرنا ہے.
پر اگر وہ کسی کو بھی ساتھ نہ ملائیں منصور صاحب اور وہ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم نے انتظامی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے وفاق کو ٹف ٹائم دینا ہے تو اس کے لیے تو خیبر پختونخوا کی حکومت ہی کافی ہے. یہ سندھی جو قوم پرست ہیں ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے کتنے دن روڈیں بلاک رکھی اور وہاں پہ کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ کرنے کے لیے یہ تیار ہیں؟ یہ بڑا کوشچن. لیکن اطہر صاحب یہاں پہ تو لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کا بھی فقدان ہے نا. یہاں پہ تو گروپس بنے ہوئے ہیں, جس طرح بھی مروت صاحب تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے, گالم گلوچ بھی ہوتی ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں ہوتی ہے, اعتماد کی بھی کمی ہے. وہ اسے کمپرومائز کہہ رہا ہے, ایک پارٹی دوسرے کو کمپرومائز کہہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ بکے ہوئے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایسی صورت کے اندر کوئی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ چل کس طرح سکتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اس قسم کے فتوے دیے جاتے ہیں کہ جی یہ غدار ہے وہ غدار ہے, یہ انتہائی لغو قسم کی باتیں. ہاں سیاسی جماعتوں کے اندر ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ٹو بی آنیسٹ کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دوں کہ تحریک انصاف کا یہ دھڑا غدار ہے یا وہ غدار ہے. ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو لے کے چلتا ہے. لیکن ایک چیز ہے, عمران خان صاحب کے اوپر یہ سارے متفق ہیں, چاہے آپس میں ان کا جتنا بھی اختلاف ہو. اگر کوئی احتجاج کرنا چاہیں گے تو اس میں وہ اختلافات آڑے نہیں آئیں گے. جو میں بات کر رہا ہوں شاید کچھ لوگ سمجھیں اس کو, انتظامی اعتبار سے خیبر پختونخوا کی حکومت بہت سارے مسائل وفاق کے لیے کریٹ کر سکتی ہے, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جنید اکبر صاحب اور علی امین صاحب ایک ہی کپ سے چائے پئیں. وہ اپنا اپنا کپ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں. یہ بڑا کوشچن ہے. مروت صاحب اس ساری چیز کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے, میں خاص طور پہ یہ کوشچن اسپیشلی آپ کے لیے, آپ نے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بہت تنقید کی ہے حالیہ چند ہفتوں کے اندر, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر علیمہ خان صاحبہ لیڈ کریں تو وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے اور ان کی ذات کے اوپر, ان کے کہی ہوئی کسی بات کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کا بھی اعتماد ان کے اوپر ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ورکروں کا اعتماد بھی ان کے اوپر ہے, پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا اعتبار بھی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر ہے. علیمہ خان صاحبہ ہی بتاتی ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طرح آپریٹ ہونا ہے, ٹویٹس کس طرح کی جانی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کیوں نہیں لیڈ کر سکتی ہیں سارے معاملے کو؟ منصور صاحب ابھی آپ نے بات کی نا کہ میں ان پہ تنقید کرتا ہوں. تنقید اس لیے کہ محترمہ نے اعلان مجھے غدار کہا ہوا ہے میڈیا میں. انہوں نے کہا یہ تو وکیل ہی نہیں ہے, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, میری بیماری کا بھی مذاق اڑایا. تو لہذا ورکرز جب مجھ پہ غصہ کرتے ہیں تو ان کو یہ باتیں بھی یاد آنی چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی میں رہتے ہوئے اگر کوئی آپ کی توہین کرتا ہے یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا کوئی بھی ہو, اب میں اگین کہتا ہوں, کوئی بھی ہو اگر اس طرح کی زبان میرے حوالے سے بولے گا تو لازماً میں جواب بھی دوں گا اور تنقید بھی کروں گا. یہ میں بارہ کہہ چکا ہوں, اور اگر آئندہ بھی بولیں گے تو تسلی بخش جواب دوں گا. باقی جو ہیں جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, دیکھیں میں بارہا یہ کہتا آیا ہوں کہ جب خان نے فیصلہ کیا کہ بھائی خاندان کا کوئی شخص یا خاتون جو ہیں وہ اس موروثی سیاست کا حصہ نہیں بنے گی اور بیرسٹر گور کو نامزد کیا, اس وقت میں اس میٹنگ کا حصہ تھا, جیل میں یہ فیصلہ ہوا. اور پھر مجھے روکا گیا کہ جی یہ بیرسٹر گور کی اناؤنسمنٹ نہ کریں, آپ بیرسٹر گور صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. بلکہ پی ٹی آئی افیشل کا آپ کو ٹویٹ یاد ہوگا, میں نے ٹویٹ لگایا کہ جی یہ خاندان کا کوئی نہیں ہوگا. پی ٹی آئی افیشل نے ٹویٹ لگا دیا کہ جی یہ غلط بیان ہی کر رہا ہے. اس وقت میں سینئر نائب صدر تھا, صدر صاحب, چیئرمین, وائس چیئرمین سب اندر تھے. تو لہٰذا یہ کوششیں کافی عرصے سے ہیں, خصوصاً بشرا بی بی کے جیل جانے کے بعد. یہاں پارٹی میں جو ہے مجھے بالکل کوئی رتی برابر شک نہیں ہے کہ پارٹی کی سیاست جو ہے وہ اس کو جو ہے یا تو دیکھیں خان کے ساتھ رشتہ داری کو جواز بنا کے بولی کرنا, انفلوئنس کرنا اپنے لوگوں کو. دیکھیں آپ نے دیکھا 9 مئی کے بعد ہمارے ساتھ وکیل نکلے, آئی ایل ایف نے بڑا کام کیا, آئی ایل ایف کو ریوارڈ یہ ملا کہ اس کے صدر کو ہٹا دیا گیا. ہمارے ساتھ خواتین نکلی, خواتین کا ریوارڈ دے دیا گیا, ہر جگہ پہ اپنے لوگوں کو کپایا گیا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں یوتھ کا جو صدر بنایا ہے وہ یوتھ کا صدر ایسے شخص کو بنائے جنہوں نے پی ٹی آئی کوٹ ہی نہیں دیا, لیکن سفارش تھی تو لہذا اس کو بھی کپا دیا. تمام مناصب پہ جتنے مناصب ہیں ان پہ لوگوں کو لگانا یہ سفارشات پہ ہیں. محترمہ علیمہ خانم ہی اب جنید اکبر کے خلاف بھی لگی ہوئی ہیں کہ اس کو بھی پی ایس سی سے ہٹا دیں. یہ پنجوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھی پبلکلی ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے, میرے ساتھ تو تھا.
علی امین خان کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جن کے ساتھ مسئلے مسائل نہ ہو. اور یہ پنجوتا صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ خان صاحب نے اعلان ہمیں ڈائریکشن دی تھی کہ ان کو کبھی پارٹی کے معاملات میں آپ نے دخیل نہیں ہونے دینا ہے, اس کو دور رکھنا ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کبھی بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ذمہ داریاں دیں گے. ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہدایت دی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ کو پارٹی کے معاملات سے دور رکھنا ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ پنجوتا صاحب کو پتہ ہے نا, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیں. اور آپ بیرسٹر گور صاحب سے پوچھیں. اس دن حامد میر صاحب کے شو میں اس نے کہا نا کہ ہاں جی ہمیں کہا گیا تھا کہ ان کو بلاک کر دے. آپ وہ پروگرام دیکھ لیں. یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی میں لوگ جو ہیں مار بھی کھائیں, تکالیف بھی اٹھائیں, جیلوں میں بھی جائیں, اوپر سے جناب یہ سلواتیں بھی سنیں, یہ نہیں چلے گا. اور علی امین نے اس دن جو کڑک بیان دیا وہ کس کو دیا, جواب کس کو دیا تھا؟ لہذا جب ایک دفعہ احترام کا رشتہ درمیان میں نہیں رہ جاتا ہے, آپ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں, پھر تو آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے جو ہیں بس صرف ایک دوسرے کے ایڈورسریز ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ہاں ایک بات میں عرض کر دوں, محترمہ نے جو ہے ایک مقام بنایا ہے ورکرز کی نظر میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر لیڈر بننے کا بڑا ہی اعلیٰ موقع ہے اگر وہ خود آگے آ جائیں اور آگے آ کے کہیں کہ میں نے اس تحریک کو لیڈ کرنا ہے. اس سے زیادہ انڈسپیوٹڈ لیڈر کوئی نہیں ہے ورکر کے لیے. تو لہذا وہ اگر آگے آتی ہے خان کی بہن ہونے کے ناطے, جو ابھی اس نے کاوشیں کی ہیں, اس ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے مومنٹ کو مومنٹ مل سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے وہ پھر ساری جو کشتیاں ہیں وہ جلانے کا فیصلہ کر لیں. نہیں, آپ مروت صاحب مجھے آپ کے جواب میں دو مختلف اینگلز لگے. ایک جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت زیادتیاں کی ہیں, انہوں نے سفارشیں کی ہیں, لوگوں کو فٹ کیا ہے, عمران خان صاحب نے کہا بھی ہوا ہے کہ ان کو بلاک کر دیا جائے. دوسری جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر وہ آ جائیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا, کارکن جو ہے انڈسپیوٹڈ ایک لیڈر کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی ایک ہی بات میں دو مختلف جواب میں نے سنے. دیکھیں یہ نہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, قیادت کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں, اور قیادت جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے نالا ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک ورکر کا تعلق ہے, ورکر ان کو پسند کرتے ہیں, ورکر ان کو فالو کرتے ہیں, اور ورکر ترجیح دیں گے کہ کسی بھی دوسرے لیڈر کے بجائے اس کی قیادت میں اگر تحریک چلتی ہے. اس میں کوئی دیکھیں میں بغض میں اس کے اس سٹیچر کو کم نہیں کر سکتا ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ورکر جو ہیں وہ اب گزشتہ چند ماہ میں ان کے لیے ایک فیلنگ, ایک لائکنگ ڈیولپ کر چکے ہیں. تو لہٰذا ایک یہ موقع ہے کہ اگر وہ نکل آئیں خان کے لیے تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈر سے بڑھ کر جو ہے اس کی فالوئنگ جو ہے زیادہ ہوگی. یہ پنجوتا صاحب, یہ آپ نے رائے سنی, آپ کا بھی ماضی میں ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جس میں بڑی سخت زبان وہ آپ کے حوالے سے استعمال کر رہی تھی, لیکن اس کے باوجود مروت صاحب جو ہے ایون دو ان کے بہت سی چیزوں پہ اختلاف بھی ہیں, لیکن وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اگر علیمہ خان صاحبہ اس ساری چیز کو لیڈ کریں تو کارکنوں کے درمیان یہ جو ڈویژنز ہیں یا آپ کے مختلف گروپس ہیں وہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک جگہ پہ. منصور بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر گفتگو ہوتی نا, پاکستان میں جو مسائل دو چار ہیں, جو آئین پامال ہوا ہے, جو مہنگائی ہے, جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, جو دہشت گردی ہے, وہ ٹاپکس ہوتے تو جیسے ہمارے ہوتے ہیں آج, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ان ٹاپکس کو چھوڑ دیے جائے اور ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے. چلیں, آپ نے سوال کیا تو میں ذرا بتا دوں آپ کو, کیونکہ میں تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ دفاع کرنا ہر معاملے کا اور حقائق بھی رکھنا سامنے. پہلی بات یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ سے مختلف وہاں پر موجود تھے جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں, صحافی ہیں, انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لیڈ کرتی اس احتجاج کو, جو خان صاحب کال دے رہے ہیں اس موومنٹ کو, اس تحریک کو. تو ان کا جو جواب تھا, اس جواب کے اندر ہی آپ کو جواب مل جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہم بھائی کے لیے, اپنے بھائی کے لیے ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, پہلے بھی ہم 26 نومبر کو تھی اور اب بھی ہم جب تحریک ہوگی ہم وہاں موجود ہوں گی. تو ہمارے بھائی, ہمارا جو بھائی ہے, ان کی بہنیں ہونے کے ناطے ہم جو ہے وہ جاتی ہیں, ہمارا فرض ہے اور ہم اپنا ادا کرتی ہیں. لیکن ساتھ یہ کہنا کہ جس طرح وہ دلیری کے ساتھ ہر چیز کو, خان صاحب کے موقف کو, ان کے بتائے ہوئے بیانات کو, کیونکہ اس وقت انہیں بالکل آئسولیٹ کر دیا ہے,
تو ایک واحد وہ ہی ذریعہ ہے، بہنیں ہیں جن کے ذریعے پیغام بھی پہنچ رہا ہے، جنہوں نے رات دن ان کے لیے جو ہے وہ ہر جگہ پر وہ موجود رہیں، اڈیالہ جیل سماعت کا حصہ بنتی رہیں، جب جب ملاقات کا موقع یعنی دن آیا اس دن بھی وہ وہاں موجود رہیں، مختلف عدالتوں میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں، ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن وہ ذرا میں نے نہیں دیکھا کہ اپنے موقف سے یا وہ ڈر گئی ہوں، سہم گئی ہوں یا پیچھے ہٹی ہوں. وہ اپنے بھائی کے ساتھ جس طرح دل سے چل رہی ہیں نا، بڑی ان کو جتنی میں اپنی طرف سے دینا چاہوں کہ ان کو خراج تحسین وہ کم ہے، اور پوری قوم ان کو اس پہ سراہتی، حالانکہ وہ ان کی بہن ہونے کے ناطے ان کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے بھائی کا ساتھ دیا، علیمہ خانم اور ان کی دیگر بہنیں، ان کی کزن قاسم خان، وہ سب نہیں. اب رہے گی بات یہ کہ جو یہ آئی ایل ایف کی تعیناتی ہے، خان صاحب، میں اس وقت ملاقات کا حصہ نہیں تھا، آئی ایل ایف کی تعیناتی خان صاحب نے خود کی، اور ان کو کسی نے نہیں کہا یہ آپ ایسا کر دیجئے، کیونکہ اگر چیف آرگنائزر لگایا ہے یا علی امین کو چیف منسٹر لگایا ہے یا چیئرمین تحریک انصاف لگایا ہے یا سیکرٹری جنرل لگایا ہے تو خان صاحب کے اپنے احکامات ہوتے ہیں، وہ ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور ان کی جو سٹرگل ہے، جو ان کی ایفرٹ ہے، جو ان کی سیاسی حوالے سے سوجھ بوجھ ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کو کچھ نہیں پتا، وہ سب سے بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے ان کو لگایا، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے پنجوتا پنجاب بار کے اندر، صاحب پاکستان بار کے اندر، یہیں پہ مروت صاحب اس بات کو بھی کوٹ کر رہے ہیں نا کہ اور یہ اس بات کو بھی مروت صاحب کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کو بلاک کر دیا جائے، ان کو پارٹی کے معاملات سے دور رکھا جائے. دیکھیں، میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ پہلے بھی وہ کسی کور کمیٹی کا یا پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، اپنے بھائی کے حوالے سے کسی سے اگر بات کرتی ہیں تو اس کے اندر قدغن نہیں ہے، پوسٹیں ٹرانسفر یا کوئی ایسی چیز جو ہے ان کے حوالے سے نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی دلچسپی رکھتی ہوں کہ فلاں کو یہ لگا دیا جائے. باقی خان صاحب، اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ خان صاحب یہ بھی ہے یہ بھی ہے، خان صاحب کو خود نہیں پتا کہ کون کیا ہے اور کس کی کتنی کیپیسٹی ہے، کس نے کیا پرفارم کیا ہے. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے ایک اناؤن بندے کو باہر سے کہیں سے لا کر اٹھا کے کہیں کہ یہ آپ بندہ لگ جائے. اب غور کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے جی، ایسا میں کیونکہ اندر ہوں، متنازع شخصیت نہیں ہے، اور اتحاد کے حوالے سے یا گروپنگ نہیں کرے گا. سلمان راجہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اسی طرح کے ریمارکس دیے. تو یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں. باقی یوتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو خالد قریشی صاحب کو انہوں نے لگایا ہے. منصور صاحب، میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. منصور صاحب اس طرح ہیں، پنجوتا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں مین سٹریم میڈیا پہ خان کے لگائے ہوئے چیئرمین کے حوالے سے یہ کہنا کہ جی گور کون ہے، یہاں پہ ایک بھی لیڈر، آپ اس دن پارلیمانی کمیٹی میں جنید اکبر خان کا بتایا جا رہا تھا کہ اس کو سلواتیں سنائی، یہ جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہے کے پی کے جو ایبٹ آباد سے ایم این اے ہیں، وہ جناب بتا رہا تھا کہ جی ان کو جو باتیں کی گئی ہیں، کوئی سیاست جو پارٹی میں ابھی ہو رہی ہے، یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ سیاست وہ نہیں کر رہی ہے. پارٹی پر عملاً وہ چھائی ہوئی ہے. عملاً کہاں پہ میٹنگ کرنی ہے، کیا احتجاج کرنا ہے، کتنے کو بلانا ہے، کیا کرنا ہے، کس کی کیا ڈیوٹی ہے، سب کچھ آج کل وہ فیصلہ کر رہی ہے. اور یہ سلمان اکبر راجہ صاحب کو لانے والی یہ ہیں. یہاں تنظیموں میں آپ دیکھیں، جو پنجاب میں تنظیمیں بنی ہیں، جتنی ری آرگنائزیشن ہوئی ہے، ایک سال میں پارٹی جو ہیں اس کو بالکل اوورہال کیا گیا ہے، نئے منصب پہ لوگوں کو لائے گئے ہیں، اور سب وہی لوگ جو ہیں چن چن کے لائے گئے جو کسی گروپ سے یا کسی شخصیت سے جو ہیں وابستہ تھے. پارٹی جو ہے وہ اس میں میرٹ کے نام کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. کوئی ایک فیصلہ کوئی بتا دے کہ کسی بھی شخصیت کو، مثال کے طور پہ ابھی پنجوتا صاحب میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے بھائی کو جو ہے آئی ایل ایف کا سربراہ مقرر کیا گیا. گڈ انف، ان کے انتظار پنجوتا کی تکالیفیں، قربانیاں ہیں، لیکن جو ان کا پیشرو تھا وہ 96 سے خان کا ساتھی تھا. یہ لیف نے ہمارے ساتھ بڑی ہی تکالیف اٹھائی، اور جو جن شخصیت کو ہٹایا گیا، مطلب یہ کہ آپ بجائے اس کے کہ ان کو ہٹاتے، پنجوتا صاحب جو ہیں، انتظار پنجوتا صاحب کو کوئی اور اچھے منصب سے نوازتے، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میرے ساتھ جو ہوا، یعنی کہ صرف اور صرف یہ میرا واحد قصور ہے کہ میں نے کسی کے پیچھے پناہ لینے کی جو ہے وہ اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کیا. تو بس پناہ نہیں لوگے تو جناب ذلیل بھی ہوگے. ایک بات میں منصور صاحب ایک بات اور ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. منصور صاحب، جو سب سے اہم مسئلہ ابھی درپیش ہو رہا ہے اور جس پہ شاید آپ نے انٹرو میں بات کی، وہ یہ ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر ہوئی
تو ابنارملی اس کو لمبا کیا گیا، خصوصاً 426 پہ بحث نہیں ہوئی، اور اب اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے۔ وہ مطلب یہ تھا کہ اپیل میں کیس جو ہیں وہ ہے تو کوکلا، لیکن ملک ریاض سے لگتا یہ ہے کہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے۔ اب اپیل کے سٹیج پہ ملک ریاض کے حوالے سے درخواست دی جائے گی کہ ریمٹ کیا جائے کیس، تاکہ ملک ریاض کا بیان جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کر لے، اور اس کے بعد جو ہے اپیل کو فائل واپس کورٹ کو واپس، اس پروسیس میں بھی 3-4 مہینے ضائع کیے جائیں گے۔ لیکن ملک ریاض جو ہے اگر وہ آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بیان جو ہے وہ بڑا ڈیمیجنگ ہوگا۔ پنچوتا صاحب، ان ساری باتیں آپ نے سن لی، اس کا جواب دیجئے جناب۔ دیکھیں، انتظار بھائی کے حوالے سے بات ہوئی، کچھ دوست گئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو ہے ہمیں ہٹایا، یعنی ہمارے اس بھائی کو ہٹایا، اسے نہیں ہٹانا چاہیے تھا۔ خان صاحب سے بات کی تو خان صاحب کا جو مقصد تھا نا، میں نہیں چاہتا کہ میں ٹی وی کے اوپر آ کر ہمارے انٹرنل ایشوز بتاؤں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن رفٹ تھی، مختلف تنازعات تھے، مختلف رائز تھیں، مختلف چیزیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے ایک یکجہتی کے لیے ایسے بندے کو اپوائنٹ کیا جس کا بار کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پنجاب بار کونسل جو ہے اس میں اس کے ممبران بیٹھے ہوں، وہ عمران خان کا گروپ مضبوط کر رہا ہے۔ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان بار کونسل کے اندر جو ہیں وہ اپنے ممبران بنائے، وہ عمران خان کے ممبران بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مختلف باڈیوں کے اندر، جو کہ خان صاحب نے اسے ٹاسک دی ہوا ہے، وہ ٹاسک ہم نہیں پہلے سے ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں، لیکن 2-4 مہینوں کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ اس کے اندر پورا پرفارم کریں گے، اور وہ کر بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں۔ سندھ کا دورہ کیا، مختلف جگہوں کو کیا، یہ تو ان کا ثواب دید ہے نا۔ مروت صاحب کو انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ لگایا، خان صاحب اپنا حق رکھتے تھے، انہوں نے لگایا، زبردست کیا۔ اسی طرح کور کمیٹی کا حصہ بنایا، ٹھیک ہے۔ بعد میں جو معاملات چلے وہ سارے آپ کے سامنے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی عہدے دیے گئے مختلف لوگوں کو، کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے ایفرٹ کی، کسی نے کوشش کی، اس کے اندر اس نے پرفارم کیا، انہوں نے دیا، ویل اینڈ گڈ۔ اور ہم خود مروت صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے احتجاجوں کے اندر، آپس میں اختلاف پنجوتا صاحب آپ درست بات کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو یوتھ کے صدر کو بنایا گیا، اس کو آپ جانتے تھے؟ یوتھ کا جن کو صدر بنایا گیا ہے، نظر بھی آئیں گے۔ جی بولیں مروت صاحب بولیے۔ جی انہوں نے بتایا۔ پنجوتا صاحب میرا سوال ہے کہ یہ جو پنجوتا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں تو جو یوتھ کے صدر کو بنایا گیا ہے مینا خان افریدی کو اٹھا کے، تو کیا یہ اس شخصیت کو آپ جانتے تھے پہلے صدر بننے سے پہلے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی نے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کیے کہ یہ غلط فیصلہ ہے؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ فیصلہ باد سے 9 کے 9 ایم این اے نے اس کے حوالے سے عذر اٹھایا کہ جی یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کیوں ایسے فیصلے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ سولو جو اختیار تھا، وہ سولو اختیار تھا اپنا آپ کے جو ہمارے یوتھ کے ہیں، جی پی والے خالد خورشید صاحب، کیونکہ وہ لگائے گئے ہیں خان صاحب کی طرف سے اس حوالے سے فوکل پرسن، انہوں نے اس کا کیا، اور خان صاحب کی اس کے اندر مشاورت تھی۔ کچھ دوست گئے تھے، میں بھی موجود تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، میں اسے جانتا ہوں، پرانا جانتا ہوں، اور میں نے ٹھیک انتخاب کیا۔ اگر انہوں نے تبدیل کیا ہوتا تو میں آپ کو یہاں کہہ دیتا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اگر انہوں نے انڈورس کیا تو پھر میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں کہ خان صاحب، یہ رات کو بھی اس حوالے سے بحث ہو رہی تھی۔ اب مبشر جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری لگائے گئے ہیں، مبشر جتنی بھی اسلام آباد سے ریلیاں نکلی ہیں، میں نے ہر جگہ مبشر دیکھا، آپ نے خود دیکھا ہو، آپ کے ساتھ اطہر کاظمی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا جی، اس کو حالانکہ ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا۔ پنچوتا صاحب، میں اطہر کاظمی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ اطہر کاظمی صاحب، یہ جس طرح تعیناتیاں ہو رہی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کا جو رول ہے سارے معاملے کے اندر، یہ پارٹی کے اندر ڈیموکریسی تو نہیں لگ رہی ہے، تو نومینیشنز کے اوپر لگ رہا ہے پوری جماعت چل رہی ہے۔ ہاں جی بالکل، آپ کو پتا ہے ڈیموکریسی کے تحت تو صرف حکومت اور یہاں پہ نون لیگ وہ بھی نہیں چل رہی جناب، وہ بھی غیر جمہوری چل رہی ہے۔ مثلا اس وقت جو ملک کے اندر آئین اور قانون کی صورتحال ہے، منصور بھائی اور ہم پی ٹی آئی کی ڈیموکریسی ڈھونڈ رہے ہیں، تو میرے خیال میں تھوڑے سی زیادتی ہوگی۔ مسئلہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اطہر بھائی، ڈیموکریسی کے لیے یہی تو سٹرگل کر رہے ہیں، تو اپنی جماعت میں تو ڈیموکریسی لے کر آئیں۔
अब मसला ये है कि देखें, अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात हो रही है। हमने तो ये देखा है कि ऐसे जो मीडिया में सामने देखते रहते हैं कि जहाँ पे भी होता है, कुछ भी होता है, वहाँ पे अलीमा खान साहिबा भी आपको नजर आती हैं, इमरान खान साहब की दीगर बहनें भी नजर आती हैं। पर क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो जिंदगी में काउंसलर नहीं बन सकते थे, वो आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। कोई चेयरमैन कोई बन गया है किसी जगह पे, कोई जनाब सेनेट में पहुंच गया है, कोई कौमी असेंबली में पहुंच गया है, कोई वजीर बन गया है। तहरीक उन्होंने नहीं चलानी, पर तहरीक इमरान खान साहब की बहन चलाएं। हमें तो कहीं पे भी इमरान खान साहब की बहन प्रोटोकॉल एंजॉय करती हुई नजर नहीं आई। हमें तो कहीं पे भी इमरान खान की बहनों के आगे पुलिस का डाला, पीछे पुलिस का डाला नजर नहीं आया। लेकिन अतर हमें तो कहीं पे भी साहब उससे ये जो ग्रुपिंग हुई हुई है पार्टी के अंदर, आप नहीं समझते कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से ये तमाम ग्रुपिंग्स खत्म हो जाएंगी, इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे? नहीं, मसला ये है ना कि क्या ये कॉम्पिटेंस नहीं, इनकॉम्पिटेंस नहीं है सियासी जो कायदीन है उनकी, कि लोग अलीमा खान साहिबा की तरफ देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले, अलीमा खान साहिबा को जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए थे, उसी दिन तो सामने लोगों ने उनके हवाले से बात करना नहीं शुरू कर दी थी। पार्टी के पास बहुत सारे मराइल थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वो कर सकते थे। बाकी हाँ, वो इमरान खान साहब की बहन है, लोग उस हवाले से एक सिंपति भी है खानदान से। आपको पता है हमेशा सिंपति होती है, माजी के अंदर भी मिसालें मौजूद हैं, चाहे वो फातिमा जना की मिसाल हो, चाहे नुसरत भुट्टो साहिबा की मिसाल हो, कुलसूम नवाज साहिबा की मिसाल हो, तो यहाँ पे मिसालें मौजूद हैं। और एज ए फैमिली मेंबर यकीनन लोग उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनके ऊपर डालना, प्रोटोकॉल हुकूमतें आप लोग एंजॉय करें, सीटें आप लोग एंजॉय करें, लेकिन तहरीक जो है वो अलीमा खान साहिबा चलाएं, ये तो मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं लगता। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, शेर मरवत साहब, नईम हैदर पचौता साहब। नाज़रीन, राय आपने सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मरला है, बड़ा मुश्किल मरला है, जिसमें जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं होंगे कोई बड़ी तहरीक चलना जो है वो बहुत मुश्किल है। मौसम की जो तब्दीली है, मौसम की वजह से भी प्रॉब्लमाटिक सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी जो मौसम है उसकी आपने सारी सूरत हाल जो है इस प्रोग्राम में देखी। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।